बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। गफलत बड़ी ज़िंदगी गुजारने वाले लोग अक्सर इसी गफलत और अनजानपन में ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। कुछ लोगों को तौबा की मोहलत भी नहीं मिलती। मैं और मेरा शोहर भी गाफिल लोगों में शामिल थे और इतना बड़ा गुनाह कर बैठे थे कि अगर मौत हो जाती तो शायद सुकून की कब्र भी मुयस्सर ना होती। मगर भी हमारी ज़िंदगी में अचानक ऐसा वाक़या रोनमा हुआ जिसने मुझे और मेरे शोहर को दहला कर रख दिया। यह हमारी शादी के 1 साल बाद का वाक़या था। रात का दूसरा पहर था। मैं अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक बैरूनी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैं हड़बड़ाकर जागी। शोहर घर से बाहर था मगर उसे गए 1.5 घंटा हुआ था और वो इतनी जल्दी वापस नहीं आता था। मैं घर पर अकेली थी, परेशान होगी कि न जाने दरवाजे पर कौन आया है। मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले एहतियातन पूछा, कौन है? जवाब में शोहर की बेबसी से बड़ी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो जल्दी। मैं घबरा गई। जल्दी से दरवाज़ा खोला तो मेरा शोहर ऐसे अंदर दाखिल हुआ जैसे किसी ने धक्का दिया हो। वो बार बार लड़खड़ा रहा था, अंधों की तरह फिजा में टटोल टटोल कर चलने लगा। ये मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। मेरा शोहर घर से जाते हुए बिल्कुल ठीक था, अब अचानक ऐसी हरकतें कर रहा था। मेरा खौफजदा होना जायज़ था। मैं बौखलाकर शोहर के पास गई, उसका बाजू पकड़कर कमरे में ले गई। बिस्तर तक पहुंचने से पहले मेरा शोहर बुरी तरह रोने लगा। मैं हैरत से साकित हो गई। वो अच्छा खासा मर्द बच्चों की तरह चीख रहा था। घबरा कर मैं किचन से पानी लाई, शोहर को संभालने की कोशिश की, उसकी हालत की वजह जानने की कोशिश की, मगर मेरा शोहर अपनी आंखों पर हाथ रखे बुरी तरह चीखता रहा था। मैं घबराई हुई सी बार बार सवाल कर रही थी कि आखिर उसे क्या हुआ था। वो रोज़ाना रात के दूसरे पहर अपने काम पर जाता था, सुबह होने से पहले लौट आता था और सारा दिन आराम करता था। मगर उस रात मेरा शोहर जल्दी कर आ गया और तब से वो अपनी आंखों पर हाथ रख के मुसलसल चीख रहा था। मुझे लगा उसके सर में कोई तकलीफ थी या फिर उसे कोई चोट लग गई थी। वो मुझे कुछ बता नहीं रहा था। मैं मुसलसल 3 घंटों से अपने शोहर के पास घबराई हुई सी बैठी थी। दवा तो तब करती जब मुझे उसके मसले की समझ आती। कुछ देर बाद मेरा शोहर सिसकते हुए थक कर सीधा हो गया। मेरा दिल बैठ गया। मुझे खौफ महसूस हुआ कि उसे कहीं कुछ हो ना गया हो। मैंने अपने शोहर को झंझोड़ कर उससे दोबारा सवाल किया, रात को तुम ठीक ठाक घर से गए थे, तुम्हारे साथ कब्रिस्तान में कोई हादसा तो नहीं हो गया? क्या किसी ने कुछ कहा है या फिर तुम पकड़े जाने पर किसी झगड़े में पड़ गए थे? मैं सवाल पर सवाल करती जा रही थी। मेरे शोहर ने बेबसी से आंखें बंद करके मुझे पुकारा, कहने लगा, मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेरी आंखों में यकदम अंधेरा छा गया। शोहर के इन अल्फाज पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराकर सवाल किया, ऐसा कैसे और क्यों हुआ? वैसे तो मेरे शोहर का काम बहुत ख़तरनाक था और रोज़ाना ख़तरा मोल लेकर अपना काम करता था, मगर ऐसे नुकसान का तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा शोहर मुझे तफसील बताते हुए रोने लगा और मैं हक्का बक्का बैठी रह गई। वो कहने लगा, अब घर का क्या होगा? मैं नकारा हो चुका हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकूँगा। तुम जानती हो हमारे घर की रोज़ी रोटी इसी काम से चलती है। मैं कभी इतना बहादुर नहीं था कि आधी रात को अकेला कब्रिस्तान जाता या कब्रें खोदता। सिर्फ कमाई के लिए मैंने ये काम भी किया, मगर अब मैं अंधा हो चुका हूँ तो तुम्हें ये सब करना होगा। शोहर की बात पर तो मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं आम सी लड़की थी, कब्रिस्तान जाने का सोच कर ही घबरा गई। उस पर जाकर कब्र खोदने का काम तो मेरे लिए नामुमकिन सी बात थी। मैं रोने लगी। शोहर से कहा, तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। मैं औरत ज़ात तुम्हें कैसे अकेली रात के वक्त कब्रिस्तान जा सकती हूँ? तुम अपनी बिनाई का कुछ करो, मुझे ये काम मत दो। मेरा शोहर भड़क उठा था, कहने लगा, मैं अपनी आंखें गंवा बैठा हूँ, इसी काम के पीछे मैंने खुद को ऐब लगवा लिया है। तुम्हें ऐश भरी जिंदगी दी है और आज तुम मेरे साथ ताउन करने को तैयार नहीं। मैं बौखला गई। वो कहने लगा, मैं नाबीना हो चुका हूँ, कुछ नहीं कर सकता। अब जाकर इलाज करवा के क्या करूँगा? डॉक्टर को दिखा भी दूँ तो वो मुझसे इलाज के नाम पर पैसा लेते रहेंगे, नतीजा फिर भी वही निकलना है। मैं हैरान थी, मेरा शोहर इतना पुरयकीन कैसे था। मैंने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी आंखों में कोई और मसला हो रहा हो, इलाज से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम नाबीना हो चुके हो? मेरा शोहर मेरे सवाल पर एकदम चुप हो गया। कहने लगा, मैं जानता हूँ, तभी कह रहा हूँ, मुझे बिनाई चले जाने की वजह मालूम है। मैं ये सुनकर ठिठक गई। मैंने डरते डरते पूछा कि क्या तुमने तावीज़ खोल कर देखा था, इसलिए तुम्हारी बिनाई चली गई? क्योंकि हम अक्सर सुनते थे कि कब्रों में रखे जाने वाले तावीज़ खोलकर अगर एक बार कोई देख ले तो उससे बिनाई चली जाती है। मेरी कम अकली पर मेरा शोहर जच हो गया। कहने लगा, जो तावीज़ मैं खुद ही लिखता हूँ उसको खोलकर अगर मैं देख भी लूँ तो मेरी बिनाई को भला क्या नुकसान हो सकता है?
میرے شوہر نے مجھے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا، آج سے تم قبرستان میں جایا کرو گی، کیونکہ میرے عیب نے مجھے اب کسی قابل نہیں چھوڑا۔ اب میں مزید کوئی بحث نہیں سنوں گا۔ وہ کروٹ بدل کر آنکھوں پر بازو رکھتا سو چکا تھا، جبکہ میں گمسم سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ میرے شوہر کا کام کچھ عجیب اور نہایت خطرناک سا تھا۔ شادی کے بعد مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ میرا شوہر کیا کام کرتا ہے۔ مجھے تو لگتا تھا وہ رات کی ڈیوٹی پر جاتا تھا اور دن کے وقت آ کر آرام کرتا تھا۔ گھر میں اچھی آمدنی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کبھی کھوجنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اکثر میرے شوہر کے پاس 3 عورتیں آتی تھیں۔ دن کے وقت میں کام کرتی رہتی تھی اور کمرے میں میرا شوہر عورتوں کے مسئلے مسائل سنتا تھا۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ وہ عورتیں اپنے مسائل میرے شوہر کو بتانے کیوں آتی تھیں۔ گھروں میں اگر کسی کو اپنی ساس یا بہو سے کوئی جھگڑا ہو جاتا یا پھر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تھی اور کبھی شوہر کا کام نہ لگنے پر وہ عورتیں میرے شوہر کو آ کر سب بتاتی تھیں۔ میرے پوچھنے پر شوہر نے سرسری سے لہجے میں کہا کہ مجھ سے اپنے مسائل حل کروانے آتے ہیں، اس کے بعد وہ مجھے پیسہ دیتی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، مگر پھر بھی میں شوہر کے کام کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ مجھے لگا وہ مشورہ دے کر ان کے مسائل حل کرتا تھا، حالانکہ یہ بہت عجیب سی بات تھی کہ ایک مشورہ دینے پر کون شخص اتنا پیسہ بہا سکتا ہے۔ مگر میں نے اپنے شوہر کو اکثر چھوٹی چھوٹی پرچیاں لکھتے ہوئے دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ میں نے کئی بار شوہر کی لکھی وہ پرچیاں پڑھنے کی بھی کوشش کی، مگر اس پر کیا لکھا تھا میں کبھی سمجھ نہیں پاتی تھی۔ وہاں رومن اردو میں کچھ ہندسے لکھے ہوتے تھے اور ایک خاص ترتیب اور ڈیزائن میں وہ پرچی لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ میں نے پہلی بار اس قسم کی کوئی پرچی دیکھی تھی۔ شوہر سے پوچھا تو تب اس نے میرے سر پر دھماکہ کیا تھا، کہنے لگا یہ وہ پرچی ہے جو لوگوں کے گھروں میں مسائل حل کرتی ہے، اسے تعویذ کہتے ہیں اور میں یہی لکھتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ میں حیرت زدہ سی اپنے شوہر کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ جوان اور توانا مرد محنت مزدوری کرنے کی بجائے تعویذ لکھ کر کمائی کرتا تھا۔ میرے لیے اسی بات کو بھی ہضم کرنا قدرے مشکل تھا کہ شادی کے 4 ماہ بعد شوہر نے مجھے راتوں کو گھر سے جانے کی وجہ بتا کر بری طرح ہلا دیا تھا۔ ایک رات شوہر کام پر تیاری کر کے جانے لگا تو میں نے یوں ہی خیال آنے پر پوچھ لیا کہ تمہیں اپنے ڈیوٹی پر کھانا پینے کی ضرورت پڑتی ہے تو مجھے بتا دیا کرو، میں تمہیں ٹفن بنا دیا کروں گی۔ میرے شوہر نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر بولا کہ میرا کام ایسا نہیں ہے کہ مجھے کھانے پینے کی ضرورت پڑے، چند گھنٹوں کی بات ہے اور پھر میں لوٹ کر آ جاتا ہوں۔ تب مجھے پہلی بار خیال آیا تھا کہ شوہر سے پوچھوں وہ آخر کیا کام کرتا تھا۔ میرے پوچھنے پر میرے شوہر نے سرسری لہجے میں اطمینان سے بتایا کہ دن بھر جو تعویذ لکھتا ہوں رات کو وہ جا کر میں قبروں میں دباتا ہوں۔ ان الفاظ نے میری روح فنا کرتی تھی۔ میرا شوہر اتنا خطرناک کام کرتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھ سے چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ظاہر ہے ہم دونوں کو ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے کوئی پردہ رکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی یہ سچائی بھی مجھے کتنے دن تک گھبراہٹ میں مبتلا رکھے رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو پڑھا لکھا نوکری کرنے والا انسان سمجھتی تھی، مگر میرے گھر والوں کو بھی یہی غلط فہمی ہوئی تھی۔ رشتہ کرتے ہوئے میرے شوہر نے کبھی اپنے کام کی نوعیت نہیں بتائی تھی، اور ہم مڈل کلاس گھرانوں کے لوگ تھے۔ ہمارے ہاں ویسے بھی صرف ایک بات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ مرد 3 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے اور عزت کی چھت ہے تو بیٹی کو کبھی پریشانی نہ ہوگی۔ میرے شوہر کا اپنا گھر تھا، اس لیے والدین نے خوشی خوشی مجھے رخصت کر دیا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر کے کام کے بارے میں جانا تو شرمندگی سے زمین میں گر گئی۔ میں کبھی کسی کو بتا نہیں پائی تھی کہ میرا شوہر کیا کام کرتا تھا۔ میں سادہ سی عورت تھی، زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، مگر تعویذ بنانا اور راتوں کو جا کر نئی اور تازہ قبروں میں دبانا جائز ناجائز کی بات تو دور کی بات تھی، میری نظر میں تو وہ کام ہی نہیں تھا۔ لیکن میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھ پر پہلے ہی صاف الفاظ میں ظاہر کر چکا تھا کہ اس کے اسی کام کاروبار کی وجہ سے گھر میں روپیہ پیسہ عام تھا۔ شروع میں تو کچھ عرصہ میں تنگ ہوتی رہی، مگر پھر میرے شوہر کے معاملات میری زندگی کا حصہ بن گئے اور میں نے دوبارہ کبھی اپنے شوہر سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ دن بھر اپنے پاس مسئلے مسائل لانے والی عورتوں کے لیے تعویذ بناتا تھا اور راتوں کو جا کر نئی تازہ قبریں ڈھونڈ کر وہ تعویذ ان میں دبا دیتا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مسئلے لے کر آنے والی وہ عورتیں کچھ ہی دن بعد خوشی خوشی آتی تھیں کہ ان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ میرے شوہر کو اور مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ اللہ ہماری رسی ڈھیلی کر رہا تھا، اس لیے میرے شوہر کا وہ کاروبار چل رہا تھا، جبکہ میرے شوہر کو لگنے لگا کہ یہ کام ٹھیک اور جائز ہے، اسی لیے تو اللہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ میں بھی روپیہ پیسہ اور سکون دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی، مگر اب اچانک میرے شوہر کے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا وہ ہمیں پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا تھا کہ وہ ایک قبر میں تعویذ دبانے لگا تھا، اچانک اسے قبر میں نہایت تیز روشنی دکھائی دی۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ میرے شوہر کی بینائی ایک دم گپ اندھیرے میں بدل گئی۔
روشنی کے فوراً بعد میرے شوہر کی آنکھوں میں اندھیرا چھایا تو پہلے اسے لگا کہ یہ معمولی سی بات ہے، رات کے وقت قبرستان میں ویسے بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ اس نے روشنی جلانے کی کوشش کی، فضا میں ہاتھ پیر مارے، مگر اس کی آنکھوں کا اندھیرا ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ ہنس باغتا سا پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گرتا گھر واپس آ گیا، اور وہ مسلسل اپنے سر پر ہاتھ رکھے چیخ رہا تھا۔ اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، وہ تو اپنی اندھیر ہو چکی دنیا سے گھبراہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے وہ کام سونپ دیا، وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے بہت بہانے بنانے کی کوشش کی، میں گھر چلانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے بھی تیار تھی، مگر شوہر کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ کہنے لگا میں عورتوں پر کبھی ظاہر نہیں کروں گا کہ میں اندھا ہو چکا ہوں۔ میرے تعویذات پر بنائے گئے نقش مجھے ابھی اتنے ابزر ہیں کہ میں بنا دیکھے وہ نقش بنا سکتا ہوں۔ بولا اب اس کام میں تم میری مدد کرو گی، مجھے پرچی بنا کر دو گی، میں تعویذ بناؤں گا اور تم جا کر نئی قبروں میں دباؤ گی۔ رات کے وقت قبرستان بالکل خالی ہوتا ہے، فکر مت کرو، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ زندہ لوگ راتوں کے وقت قبرستان نہیں جاتے، اور مر چکا انسان آخر کسی کا کیا بگاڑے گا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں قبر کھودنے میں ناکام رہوں گی۔ تب شوہر نے اطمینان دیا اور سمجھانے لگا کہ تمہیں بس قبر میں ایک گہرا سوراخ کرنا ہوگا اور وہ تعویذ گہرائی میں دبا دینا ہوگا، تمہیں اس کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ مجبوراً مجھے سر جھکانا پڑا تھا۔ شوہر نے جو قبرستان بتایا وہ ہمارے گھر سے بہت دور تھا۔ وہ اپنے قریب والے قبرستان میں جا کر یہ کام کرنے سے پرہیز کرتا تھا تاکہ کوئی جان پہچان کا بندہ اسے کبھی دیکھ نہ لے۔ وہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کام کرتا تھا۔ میں اس رات اپنے شوہر کے بتائے قبرستان میں پہنچی تو آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ بہت بڑا قبرستان تھا، اس میں ہزاروں قبریں تھیں، اس لیے مجھے نئی گیلی قبر ڈھونڈنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے قبر میں سوراخ کیا اور اپنے شوہر کا دیا تعویذ اس گہرائی میں دبا کر کانپتے کانپتے واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں کبھی دن کے وقت بھی قبرستان میں نہیں گئی تھی، کجا کے رات کے وقت اکیلے جانا، قبرستان کی وہ ہولناکی میرا خوف بڑھا گئی تھی۔ لیکن اب شوہر کا ساتھ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب سے میرے شوہر کی بینائی گئی تھی وہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا، انکار کسی صورت نہیں سنتا تھا۔ اس کا یہ کام بہت اچھا چل رہا تھا اور کسی بھی محنت مزدوری سے کہیں زیادہ پیسہ کما لیتا تھا۔ مجھے کہنے لگا رات کے وقت جا کر کچھ دیر اپنے خوف سے لڑ لینا، اس کے بعد پورا دن تم سکون سے گھر پر رہو گی، عیش بھری زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ کام جائز تھا یا ناجائز اور گناہ ثواب کے چکر میں ہم دونوں کبھی نہیں پڑے تھے۔ نہ ہمارے پاس اتنی تعلیم تھی، نہ شعور تھا، صرف پیسہ کمانا ہمارے لیے ضروری ہو چکا تھا۔ میں بھی اپنے خوف سے لڑنے لگی۔ ایک دو روز تو جا کر جیسے تیسے قبرستان میں تعویذ دبا کر واپس لوٹ آتی تھی، مگر ایک رات میں ایک تازہ گیلی قبر میں گہرا سوراخ کر رہی تھی جو مجھے اپنے قریب آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں گھبرا گئی۔ شوہر کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میں ہلکی سی ٹارچ جلا کر بیٹھتی تھی کیونکہ اندھیرے میں مجھے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں نے بکھلا کر وہ روشنی بند کر دی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ میری لائٹ کی روشنی پہلے کسی کو متوجہ کر چکی تھی۔ میں نے اندھیرے میں اپنی طرف بڑھتے ہوئے قدم محسوس کیے تو گھبرا کر اسی قبر کے پاس دبک کر بیٹھ گئی، مگر قریب آنے والے نفوس نے موبائل کی ٹارچ آن کی تو مجھ پر روشنی ہونے لگی۔ میں نے گھبرا کر اس جانب دیکھا اور میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ وہاں تین مرد کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے خوف محسوس ہوا۔ قبرستان میں وقت رات کے سناٹے میں اگر ایک ساتھ دو تین مرد نظر آ جائیں تو پہلا خیال دماغ میں یہی گزرا تھا کہ کہیں وہ جن بوت یا کوئی مرد نہ ہو۔ میرا بھی خوف سے دل بند ہو گیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رات کی اس پہر قبرستان میں میرا سامنا انسان مردوں سے ہو سکتا ہے۔ قبرستان آتے ہوئے مجھے مردوں اور جن بوتوں کا تو خوف ستایا تھا، مگر انسانوں کا خیال مجھے چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ مگر اس وقت اپنے سامنے تین چار ہٹے کٹے مرد دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ تم یہاں پر رات کی اس پہر کیا کرنے آئی ہو لڑکی؟ ایک مرد نے کرخت آواز میں سوال کیا تو میں پریشان ہوگی۔ اپنی چادر سمیٹ کر اٹھتے ہوئے میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے مجھے پکڑ کر روک لیا۔ کہنے لگے ہمیں جواب دیے بنا یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم پر مردے چوری کرنے کا کیس بنا دیا جائے گا۔ انہوں نے مجھے اپنا تعارف لیا۔ کہنے لگے ہم پولیس والے ہیں، قبرستان میں پچھلے کچھ دنوں سے مردے چوری ہو رہے ہیں اور ہم اسی تفتیش کے سلسلے میں آئے تھے۔ اگر تم اس طرح بنا جواب دیے بھاگو گی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ تم مجرم ہو۔ ان کی بات کتنی سچ تھی میں یہ نہیں جانتی تھی، نہ جانے انہوں نے کھڑے کھڑے مجھے دیکھ کر بات بنائی تھی یا پھر سچ میں ایسا ہو رہا تھا، کیونکہ میں 2 روز سے یہاں آ رہی تھی، مجھے اپنے علاوہ کوئی ذی رخ نظر نہیں آئی تھی۔ لیکن پولیس کا سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے فوراً جھوٹی کہانی گھڑ لی، ان سے کہا میرے دادا کی کل وفات ہو گئی، میں ان کی قبر پر فاتح پڑھنے آئی ہوں۔ میرا گھر بہت دور ہے، رات کے وقت واپس جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے میں صبح کا انتظار کرنے کے لیے یہیں قبر کے پاس بیٹھ گئی۔
ان مردوں نے گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ میں خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، ان کی نیت میں فطور آنے لگا۔ میری وضاحت پر مجھے آزاد کرنے کی بجائے ایک مرد نے آگے بڑھ کر مجھے دبوچ لیا۔ کہنے لگا، مجرموں کے پاس کئی جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں، ہمیں تمہاری بات پر یقین نہیں ہے۔ تم جانتی ہو ہم کھود کر اس قبر کو دیکھ نہیں سکتے، کون جانے اس میں عورت ہے یا مرد دفن ہے۔ میں نے خوف سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر میں جھوٹی قسمیں کھانے لگی کہ وہ قبر میرے دادا کی ہے۔ جان سے بڑھ کر مجھے اس وقت کچھ عزیز نہیں تھا۔ میں تب نہیں سمجھ پائی کہ وہ مرد مجھے مجرم کہتے ہوئے سزا کے بہانے مجھے روکنا چاہ رہے تھے۔ وہ میرے گرد گھیرا ڈال گئے اور میری کوئی وضاحت اور صفائی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے میری چادر چھینی تو تب مجھ پر ان کی نیت واضح ہوئی تھی۔ میں رونے لگی، خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ تینوں مرد مجھے قابو کر چکے تھے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں اپنا انجام سوچ کر ہی خوفزدہ ہو گئی۔ اس وقت قبرستان میں کسی سے مدد ملنے کی تو گنجائش نہیں تھی اور ان مردوں کے سامنے میری مزاحمت بیکار تھی۔ مگر اچانک ایسا معجزہ ہوا کہ میں خوف سے دنگ رہ گئی۔ میں جو یہ سوچ کر ہار مان چکی تھی کہ اب خود کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں بچا، اچانک اللہ کی جانب سے ملنے والی اس مدد نے مجھے میری زندگی بدل دی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی جانے والی میری حرکت میری مدد کی وجہ بن گئی تھی۔ تویز دبانے کے لیے میں نے جو قبر میں اچھا خاصا سوراخ سا کھودا تھا، مجھے گھسیٹ کر پیچھے کی طرف لے جاتے ایک مرد کا پیر اس سوراخ میں جا پھنسا، مگر اچانک اس کی دل دوز چیخوں نے قبرستان کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ باقی دو مرد بکھلا کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا تمہیں؟ آواز پیدا مت کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ چیخو مت، کوئی آ جائے گا۔ جیسے جملے بولتے وہ مرد گھبرائے ہوئے سے اپنے ساتھی کو چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ پاگلوں کی طرح چیختا جا رہا تھا، اپنے پیروں کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ میں بھی وہاں سے بھاگنے کی بجائے سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ساتھیوں نے اس کا پیر کھینچ کر باہر نکالا تو وہاں میں نے جو منظر دیکھا وہ میری ہوش اڑا گیا تھا۔ وہ مرد بھی اڑے اڑے ہاتھ کے ساتھ اس جانب دیکھنے لگے۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، میرے پاس اچھا موقع تھا۔ وہ مرد اپنے ساتھی کے ساتھ مصروف ہو چکے تھے، مگر میرا جسم بالکل بے جان ہو رہا تھا۔ اس مرد کی حالت دیکھ کر میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ مجھے لگا میرا دل بند ہو جائے گا، اور شاید ایسا ہو بھی جاتا اگر میں جھٹکے سے پیچھے نہ گرتی۔ زمین پر گرتے ہی میں اندھا دھند روڈ کی طرف بھاگی۔ وہ تینوں مرد اب اس قابل نہیں رہے تھے کہ میرا پیچھا کرتے۔ اس روز میں گھر دیر سے پہنچی تھی، شوہر میرا ہی منتظر تھا۔ گھبرا کر پوچھنے لگا کہ تمہیں دیر کیوں ہوگی، جبکہ میں پاگلوں کی طرح روتی جا رہی تھی۔ میرا شوہر خوفزدہ ہو گیا، بار بار سوال کرنے لگا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں میں بھی اپنی بینائی نہ کھو بیٹھی ہوں۔ میں روتے ہوئے بس ایک ہی جملہ بولتی جا رہی تھی کہ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ میں اپنے شوہر سے توبہ کرنے کا بول رہی تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ اس مرد کی حالت نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اگر وہ وہاں نہ پہنچتے تو تعویذ دبانے کے لیے میں اس قبر میں ہاتھ ڈالتی، یقیناً اس کے بعد میرا یہی انجام ہوتا۔ میں عین وقت پر بچی تھی، مگر اب ہاس بحال نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو بول دیا کہ آج کے بعد میں قبرستان میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، نہ ہی میں یہ کام کروں گی۔ میرے انکار پر میرا شوہر چیخ اٹھا، جب تک میں یہ کام کرتا رہا ہوں تمہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، تم نئی نئی جوڑے بنا کر اپنے خاندان والوں کے سامنے دکھاوا کرتی رہی ہو۔ اب میں بستر پر پڑ گیا ہوں تو تم مجھے ہر دوسرے دن یہی بات کرتی ہو۔ کہنے لگا میں نے اس کام کی وجہ سے اپنی بینائی کھو دی ہے۔ میرے بلک بلک کر رونے پر پوچھنے لگا، تمہارا ایسا کیا نقصان ہو گیا کہ تم کب سے روتی جا رہی ہو؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں بھی اپنا نقصان ہونے سے پہلے سنبھل جانا چاہتی ہوں۔ رات میرے ساتھ قبرستان میں 2 سنگین حادثات ہونے والے تھے، مگر بروقت اللہ نے مجھے بچا لیا، ورنہ شاید تمہیں صبح میری لاش ملتی۔ میرا شوہر میرے الفاظ پر دنگ رہ گیا۔ میں غصے اور خوف سے پاگل ہو رہی تھی۔ جو سختی مجھے پہلے دکھانی چاہیے تھی، میں اب اپنے شوہر کے سامنے وہی سختی ظاہر کر رہی تھی۔ میرا شوہر میری منتیں کرنے لگا، واسطے دینے لگا، بولا تھوڑا عرصہ مزید یہ کام کر لو، ہم پیسہ جمع کر لیں گے تو پھر کچھ اور سوچ لیں گے۔ مگر اس وقت میرے ہاتھ بالکل خالی تھے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ پہلے تو میں محنت مزدوری کر سکتا تھا، مگر اب میں اس کے قابل نہیں رہا۔ تم جانتی ہو میں پیدائشی نابینا نہیں ہوں کہ مہارت سے ہر کام کر سکوں۔ بولا، میں تو اپنی بینائی جانے کے بعد سے بالکل ہی معذور ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے روتے ہوئے کہا، میں ہر مزدوری اور محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ کام نہیں کروں گی۔ اگر تم نے اس کی ضد کی تو تم مجھے طلاق دے دینا، کوئی اور ایسی عورت لے آنا جو تمہارے لیے یہ کام کر سکے۔ میرا جسم بری طرح کانپ رہا تھا، خوف نے میرے ہاتھ سلب کر لیے تھے، مجھ پر اتنی گھبراہٹ سوار ہو رہی تھی کہ میں شوہر کو کچھ بتا نہیں پائی۔
میرا شوہر بالکل خاموش ہو گیا۔ میں سارا دن گھر کا کام کرتی رہی مگر میرے دماغ سے وہ مناظر نہیں جا رہے تھے۔ میں جانتی تھی میرا شوہر اپنے نابینا پن کے بعد بہت حساس ہو چکا تھا۔ اسے میرا انکار دکھی کر گیا تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں خاموش بیٹھا رہا، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ پھر شام کو مجھ سے کہنے لگا، میں اب کچھ دیکھ نہیں سکتا، میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر میں اتنا کہنا چاہوں گا اگر تمہارا کوئی نقصان ہوا تو مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہے۔ تم بھی میری طرح عیب زدہ ہوگی ہو تو میں تم پر کوئی جبر نہیں کروں گا، لیکن تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تو مجھے صاف الفاظ میں وجہ بتاؤ یا پھر طلاق لے کر اپنے گھر لوٹ جاؤ، کیونکہ میں اب تمہیں کھلانے پلانے کے قابل نہیں ہوں۔ میرے پاس اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، نہ میں تمہیں دن بھر لوگوں کے گھروں میں مزدوریاں کرتے دیکھ سکتا ہوں۔ اس سے اچھا ہے کہ تم کسی قابل مرد سے دوسری شادی کر لو، اپنا گھر بسا لو۔ اپنے شوہر کے الفاظ پر میں تڑپ کر رہ گئی۔ اس کا کام جیسا بھی تھا مگر اس نے ہمیشہ مجھے مان اور عزت دی تھی۔ ان حالات میں میں اپنے شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ صرف اتنی سی بات تھی کہ مجھے احساس ہو گیا تھا ہم کتنا غلط کام کر رہے تھے۔ میں تو اپنے شوہر کو راہ راست پر لانا چاہتی تھی مگر وہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ میں نے اسے قبرستان میں پچھلی رات ہونے والے حادثے کی تفصیل بتائی۔ میں نے کہا ابھی میں نے وہ سوراخ کھودا تھا مگر اس میں ہاتھ ڈال کر تعویذ دبانے کا موقع نہیں ملا۔ جب مرد پہنچ گئے اور مردوں کے آنے کی وجہ سے میں بچ گئی، مگر ایک مرد کا پیر اس سوراخ میں پھنسا تو میرے حصے کی سزا اس نے جھیلی۔ جب اس کا پیر نکلا تو وہاں پر ہڈیوں کے علاوہ کچھ موجود نہیں تھا۔ اس کا گوشت بالکل ڈل چکا تھا اور گوشت کے لوتھڑے لٹک رہے تھے۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ باقی دو مرد بھی دہل کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی اس قبر میں پڑی میت کسی عذاب میں مبتلا تھی یا پھر قبر میں سوراخ کرنے کی وجہ سے وہاں پر اللہ نے وہ عذاب ڈالا تھا، مگر میں تو یہ سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی کہ اگر اس شخص کی جگہ میں نے ہاتھ ڈالا ہوتا تو میرے بازو کا بھی وہی حال ہو چکا ہوتا۔ میں رونے لگی، اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں گناہ کا احساس نہیں ہوا مگر اللہ نے ہم دونوں کو توبہ کرنے کا ایک موقع دیا ہے۔ تمہاری بینائی بھی اسی کام کی وجہ سے چلی گئی ہے مگر تمہاری موت تو نہیں ہوئی۔ اگر موت ہو جاتی تو شاید قبر میں ایسا ہی عذاب جھیلتے رہتے۔ مجھے بھی اللہ نے وہ منظر دکھا کر توبہ کرنے کی مہلت دی ہے۔ اس واقعے کے بعد مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آیا تھا کہ بد نصیب انسان وہ ہوتا ہے جس کو گناہ کے بعد اللہ توبہ کی مہلت نہیں دیتا اور توبہ سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ہم دونوں خوش نصیب تھے کہ ہمیں موقع ملا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنے شوہر سے منتیں کرنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا تم کام کرو یا میں، خاوند بیوی دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں ہمارا گھر چلانے کے لیے، اور مجھے اچھی زندگی دینے کے لیے تم سے جو ہو سکا تم نے کیا، اب میں تمہارا سہارا بنوں گی۔ میرے بتائے واقعے نے میرے شوہر کو بھی گنگ کر دیا تھا۔ اس نے میری بات مان لی، ہم دونوں نے توبہ کر لی اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ میرا وہی شوہر پہلے تعویذ بنایا کرتا تھا، اب اس نے قرآن سیکھ کر بیمار بچوں کو دم کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ نے ہم دونوں کو بالکل بدل دیا ہے۔ میں آج تک اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہم دونوں کو توبہ کرنے کی مہلت دی تھی، ورنہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کی حالت میں مر جاتے ہیں اور انہیں توبہ کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توبہ کی مہلت دے، اور میں اپنے سب مسلمان بہن بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اپنے آپ کو ابھی سے سنبھال لیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور توبہ کی مہلت نہ ملے۔ قبر کا عذاب ہماری سوچ سے زیادہ دردناک ہے۔ دوستو، روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔